अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कम मिन मलकिन फ़िस समावाति ला तुग़नी शफ़ाअतुहुम शैअन इल्ला मिन बअदि अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशाअ व यर्दा। सूरह नजम गुज़श्ता हफ्ते हमने शुरू की और पहले रुकू में जहाँ पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और आप सल्लम पर वही का अंदाज़, नबी मुकर्रम सल्लम पर उतरने वाली वही के बारे में अल्लाह ने बताया और सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी बार नबी मुकर्रम सल्लम के सामने आए और आप सल्लम ने उनको उनकी असली हालत में देखा, इसका तज़किरा था। आखिर में लात, मनात, उज़्ज़ा जो बड़ी बड़ी देवियाँ थीं मुशरिकीन मक्का की, तो उनके बारे में अल्लाह ने बताया कि ये इन्होंने सिर्फ नाम रख रखे हैं, हकीकत इनकी कुछ नहीं, और इनके गुमान के मुताबिक ये अल्लाह की बेटियां हैं और अल्लाह ताला इनकी बात को रद्द नहीं करता। जो भी इनके आस्ताने पर आ जाता है और इनके यहाँ न्याज़ें वगैरह देता है तो वो जो है वो बिल्कुल पाक हो जाता है और किसी किस्म के गुनाह उसके नहीं रहते, क्योंकि ये अल्लाह की बेटियां हैं। और जब ये अल्लाह से उस बंदे के बारे में बात करती हैं तो फिर अल्लाह उसको मुआफ़ कर देता है। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने जहाँ पर इस अक़ीदे की नफ़ी फरमाई और फिर ये जो आज दूसरा रुकू शुरू हो रहा है इसकी इब्तिदा भी यहीं से हो रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व कम मिन मलकिन फ़िस समावात, और कितने ही फरिश्ते हैं आसमानों में, ला तुग़नी शफ़ाअतुहुम शैया, उनकी सिफारिश कुछ भी काम नहीं देती। ला तुग़नी नहीं फ़ायदा देती, शफ़ाअतुहुम शैया उनकी सिफारिश किसी भी किस्म की कुछ भी सिफारिश उनके काम नहीं आती। इल्ला, हाँ उस वक़्त सिफारिश जो है वो कबूल होती है, मिन बाद अन याज़न अल्लाह, बाद इसके कि अल्लाह इजाज़त दे दे उन्हें, वो भी अल्लाह की इजाज़त से। अल्लाह के फरिश्ते हैं ये, जिनके बारे में तुम्हारा गुमान है वो तो गुमान की हद तक है। इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के फरिश्ते कितने ही ऐसे हैं कि ला तुग़नी शफ़ाअतुहुम, वो हकीकी हैं और अल्लाह के मुकर्रब हैं और आसमानों में मौजूद हैं, और वो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के सामने उनकी सिफारिश भी कोई हैसियत नहीं रखती। हाँ एक सूरत है कि अन याज़न अल्लाह लिमन यशा, अल्लाह इजाज़त दे दे जिसको चाहे, यानी फरिश्तों में से भी जिसको चाहे इजाज़त दे, व यर्दा, और जिसके लिए राज़ी हो उसके लिए इजाज़त दे। यानी जिसके बारे में फरिश्ते सिफारिश करना चाहते हैं अल्लाह उस पर भी राज़ी हो और अल्लाह चाहे इनको इजाज़त दे तो फिर वे ये सिफारिश कर सकते हैं। ये तो हकीकी फरिश्तों का आलम है, और जिनको तुम जो है वो समझते हो और तुम्हारा गुमान है, सिर्फ कोई इल्मी दलील भी नहीं है। क्योंकि पिछले रुकू में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने ये बिल्कुल वादे कर दिया था कि इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न वमा तहवल अनफुस वलक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा, तो इनके पास सिवाय गुमान के कुछ नहीं है और ये अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागे दौड़े जा रहे हैं। तो ये नाम रख के और फिर उनको जो है वो अल्लाह की बेटियां करार दे के उनके सामने नजर न्याज़ें और उनके सजदे जो है वो कर रहे हैं, और गुमान ये है कि ये हमें छुड़ा लेंगी और हमारी सिफारिश कर देंगी। ऐसा नहीं है। अल्लाह के यहाँ किसी की भी सिफारिश जो है वो मकबूल नहीं है इस वक्त तक जब तक अल्लाह इजाज़त न दे। और सूरह बकरा में, ये आयतुल कुर्सी में हम हर रोज़ ये कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ किसी की सिफारिश कबूल नहीं होती मगर उसी की जिस पर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम जो है वो राज़ी हो जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया कि ला तुग़नी शफ़ाअतुहुम शैया इल्ला मिन बाद अन याज़न अल्लाहु लिमन यशा व यर्दा। तो अल्लाह जिस पर राज़ी हों और जिसके लिए इजाज़त दे, फरिश्ते भी उसी के लिए सिफारिश कर सकते हैं। चे जाए कि तुम जो है वो अपने बनावटी नामों के सामने ये ख्याल करो, इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा,
हकीकत ये है बिलाशुबा वो लोग जो आखरत पर ईमान नहीं रखते, जिनका आखरत के बारे में अकीदा नहीं है, जो ये नहीं मानते कि एक दिन मारकर हमने जिंदा होना है और जवाब देना है, वो ऐसा करते हैं। ला युसम्मून अल मलाइकता तस्मियत अल उन्सा, वो फरिश्तों को मुन्नस के नाम देते हैं, वो खवातीन के नाम देकर, औरतों के नाम देकर फिर उनको जो है वो अल्लाह की बेटियां गर्दानते हैं। ला युसम्मून अल मलाइका, वो नाम रखते हैं फरिश्तों के तस्मियत अल उन्सा, खवातीन वाले नाम। और ये लात, मनात, उज़्ज़ा, ये सारे मुन्नस नाम हैं, और इसी तरह के जितने भी। और आज तक अगर आप देखें तो कसीर तादाद में जो बुत वगैरह हैं वो अक्सर देवियां हैं, देवता कम हैं, देवियां ज़्यादा हैं। और फिर उनके सामने और उनकी जो है वो रजामंदी के लिए जो इबादत की जाती हैं वो भी जो है वो ऐसे ही मुन्नस मामलात की तरफ जाती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हकीकत ये है कि ये आखरत को नहीं मानते, अब जो है वो फरिश्तों के नाम ये मुन्नस रख कर और उनको रब की बेटियां करार देते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। वमा लहुम बिही मिन इल्म, इनको इसका बिल्कुल इल्म ही नहीं है। यानी फरिश्ते अल्लाह ने पैदा किए, क्या उस वक्त तुम मौजूद थे जब अल्लाह फरिश्ते पैदा कर रहा था? क्या उसने उनको मुन्नस बनाया? तुम जानते हो? मालहुम बिही व मालहुम बिही मिन इल्म, नहीं है इनको किसी भी किस्म का इल्म कि वो फरिश्ते कैसे हैं और वो मुज़क्कर हैं मुन्नस हैं, इनको कतई इल्म नहीं है। इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न, ये नहीं पैरवी करते मगर सिर्फ गुमान की। व इन्न ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैया, और याद रखिए गुमान वो हक से कुछ फायदा नहीं देता। यानी जो हकीकत है उसके मुकाबले में ज़न्न और गुमान उसकी कोई अहमियत नहीं है, और अल्लाह के यहाँ उसका कोई एतबार नहीं है। एक इल्म की बुनियाद पर बात कर रहा है और एक सिर्फ तखमीने जो है वो लगा रहा है, तो उसमें से हक पर जो है उसी की बात को माना जाएगा क्योंकि वो इल्म वाला है। और जो सिर्फ ज़न्न और गुमान की बुनियाद पर चल रहा है तखमीने पर, तो उसका उस हक के मुकाबले में उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। व इन्न ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैया। अब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदे के बारे में तुम्हें बताना और इस हकीकत को आश्कार करना कि वो एक अल्लाह ही इबादत के लायक है और सिर्फ उसी को ही उसी की बताई हुई बातें हकीकत हैं क्योंकि वो खालिक है। ये जो तुमने बना रखी हैं इनका कोई जो है वो इल्म भी नहीं है, और इल्म के बगैर फिर क्या रह जाता है? तखमीने हैं, सिर्फ जो है वो सुनी सुनाई बातें हैं। तो ये हक के मुकाबले में इनकी कोई हकीकत नहीं है, लिहाजा ये तुम्हारा सारे का सारा अकीदा ये बिल्कुल गलत है और अल्लाह और उसके फरिश्ते इस बात से बरी हैं। फ़आरिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, अब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत दी जाती है, फ़आरिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, बस आप भी एराज़ कीजिए। फ़आरिज़, बस एराज़ कीजिए, आप जो है वो अपनी सलाहियात और अपनी जो कोशिशें हैं उनको मोड़ लीजिए। अम्मन तवल्ला, उस शख्स से जो फिर जाए अन ज़िक्रिना, हमारी नसीहत से। तो हमारी नसीहत आ जाने के बाद अगर कोई उससे एराज करता है तो आप भी उसके ऊपर सर ना खपाइए और अपनी सलाहियतें ज़ाया ना कीजिए, आप भी उससे एराज कर लीजिए। वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, और जो हमारी नसीहत से मुंह मोड़ता है उसका असल मबलग, उसका असल जो मकसद है वो दुनिया के सिवा कुछ नहीं है। वलम युरिद, और नहीं वो चाहता, इल्लल हयात दुनिया, मगर सिर्फ दुनिया की जिंदगी, यानी ज़ाहिरी दुनिया की जिंदगी को ही उन्हें अपना अपना मतमा नज़र बना लिया है, और हमारी जो इल्म की बुनियाद पर आने वाली हकीकत है उससे वो इराज कर रहा है, उस नसीहत को नहीं मानता है। तो आप भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो खपत ना कीजिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये हम सब जानते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हरीस थे कि लोग अल्लाह की बात को मान लें और हकीकी तौर पर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के बंदे बन जाएं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा खपत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, और हर शख्स के ऊपर अल्लाह की बातों को वादे करने के लिए एड़ी चोटी का दौर लगाए थे। दावत के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किसी ने जो है वो काम नहीं किया, अब बाकी सारे मामलात में भी, लेकिन ख़ास तौर पर ऐसे मुआशरे में जहाँ पर तरह तरह के आपके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए गए और आपकी दावत को रोकने की कोशिश की भी, लेकिन आपने छोड़ा नहीं। हर किसी को, एक एक फ़र्द तक जो है वो पहुँचकर अल्लाह की दावत पहुँचाने की कोशिश की। तो अब अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कहा कि हमारी नसीहत आ गई है, हकीकत हमने बयान कर दी है। अब भी अगर कोई उससे एराज करता है और उस नसीहत को नहीं मानता है तो फिर इनका मबलग जो है वो सिर्फ क्या है, इनका आखिर पहुंच क्या है, वो दुनिया है, और दुनिया के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया आप भी इनसे एराज कीजिए, अब आप उन लोगों के ऊपर अपनी सलाहियात सर्फ कीजिए, मेहनत कीजिए जो हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ आना चाहते हैं, तो वो उनको फ़ायदा देगी। और यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म,
ان کے علم کی انتہا یہ ہے دنیا دنیا دنیا، ہر وقت صرف خیال کیا ہے، دنیا مل جائے کسی بھی انداز میں، ذالک مبلغہم، یہ ان کی پہنچ ہے۔ مبلغ بلاغہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اور مبلغ جس پہنچنے کی جگہ، تو ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی اصل پہنچ یہ ہے کہ دنیا یہ مانگتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں پتا۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راہ سے گمراہ کون ہے، اس کے راستے سے ہٹا ہوا کون ہے۔ وَهُوَ عَالَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہی زیادہ جانتا ہے کہ اصل ہدایت والا کون ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اصل حقیقت سے آشکار کر دیا ہے، جو ابھی تک ان کی سمجھ سے بالا تر ہے، اور اس کی حقیقت بتا دی۔ یہاں ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے، کہتے کہ ایک شخص نے دریا کے اندر جو ہے وہ کنڈی لگائی، تھوڑی سی بوٹی لگا کے، اور مچھلی کو پکڑنے کے لیے، تو کسی مچھلی نے، وہ ایک چھوٹی مچھلی آئی اس کو کھانے کے لیے، تو ایک بڑی مچھلی نے روک دیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کنڈی ہے، وہ آپ کے پھنس جائے گی، اور وہ آپ کو کھینچ لے گا، اور پھر آپ کا جو ہے وہ تیل میں ڈال کے اور بہترین آپ کا سالن بنائے گا اور کھائے گا، مزے لے گا، اور انسان ہیں اور ان کے ہاتھ ہیں اور وہ چبا جاتے ہیں ہڈیاں تک بھی۔ تو اس نے جو ہے وہ چھوٹی مچھلی نے کوشش کی ادھر ادھر دیکھنے کی کہ دیکھا جائے کہیں تیل ہے، کڑھائی ہے، کوئی انسان ہے، تو اس نے پورا سمندر چھان مارا، دریا، لیکن کوئی ایسی چیز تو نہیں۔ اس نے کہا جی میری سرچ یہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں، لہذا جو ملے اس کو کھانا چاہیے۔ ایسے ہی فرسودہ پرانے لوگوں کی باتیں یہ پرانی بوڑھی مچھلیاں کرتی پھر رہی ہیں۔ تو اس نے اس کو کھا لیا، اور حقیقت یہی ہوئی کہ وہ کنڈی پھنسی، اس نے نکالا، اور بعد میں وہ ساری صورتحال۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام، اب اس مچھلی کو ان حقیقتوں کا علم نہیں تھا، اور اس نے اپنی جو سرچ کی وہ اپنے علم کے مطابق، وہ سمندر میں کیا کچھ یہ نظر آنا تھا۔ تو حقیقت دنیا کی بھی ایسے ہی ہے کہ دنیا کے اندر شیطان مختلف قسم کی کنڈیاں پھینک کے انسانوں کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان کو جو حقیقی علم اللہ نے دیا ہے، اور جو اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا بھی ہوا عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے بے من اہتدیٰ کہ حاصل ہدایت والا کون ہے، اور کون جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، اور وہ عالم بمن ضل عن سبیلہ، اور اس کو پتا ہے کہ جو ہے وہ گمراہی والا راستہ کون ہے اور کون اس پر چل رہا ہے۔ لہٰذا اس کا علم جو حقیقت پر مبنی ہے، اگر کوئی اس کو چھوڑ کر اپنی ظاہری مشاہدے اور اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مارکا مار لیا، اور یہ تو بالکل عقل جو ہے وہ نہیں مانتی ہے ان چیزوں کو، اور حقیقت اس کی کچھ نہیں، نہ کسی نے آخرت دیکھی ہے، نہ کسی نے قبر دیکھی ہے، اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا کچھ علم نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ دنیا میں کر جاؤ۔ تو اس کا سیم وہی، اس میں آپ مثال سمجھ لیجئے کہ جیسے وہ حقیقت ہے کہ مچھلی کو پکڑ لینے کے بعد اس کے ساتھ یہ ہوگا، تو ایسے ہی اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنا جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق نہیں چلتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ بھی وہ کل کو ہو کر رہے گا۔ لیکن کیا کریں، ان کی منتہائی علم کیا ہے؟ دنیا، ذالک مبلغہم من العلم، ان کی انتہائی دنیا جو ہے وہ علم میں، وہ صرف انتہائی علم جو ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اگرچہ جملہ معترضہ ہے درمیان میں، زمین و آسمان کی اصل ملکیت تو اللہ کی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ سارے آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، اور ساری زمینیں اور جو کچھ اس میں ہے، یہ اصل ملکیت رب کی ہے، اس اللہ کی ہے، اور اس کا نظام، اس کا طریقہ کار، اور وہی اس کو بہتر جانتا ہے۔ اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو، عقیدوں کو، اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کو لے لو گے تو بچو گے، ورنہ وہ تو زیادہ جانتا ہے۔ اور پھر اگر آپ پچھلی والی آیت کو ملا کر پھر اگلے لفظ پڑھیے، ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بمن اہتدی لیجزی الذین اساءوا بما عملوا۔ اب اللہ نے کہا کہ اللہ کو پتا ہے کون زیادہ گمراہ ہے اور کون جو ہے وہ ہدایت والے راستے پر ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا علم یہ اس بات کا فیصلہ کرے گا لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ برے عمل کرنے والوں کو برا بدلہ دے، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کی ان کے برے عملوں کا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ بدلہ دے نیکی کرنے والوں کو اچھا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا علم چونکہ وسیع ہے اور ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، تو اب اللہ ذوالجلال والاکرام کے علم کا اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے عدل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ہر کسی کو بدلہ دے۔
اگر کسی نے برا کیا تو اس کو برا بدلہ دے، اور جس نے اچھا کیا اس کو اچھا بدلہ دے، اور وہ دے کر رہے گا، اور اس نے اس کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور وہ اسے آگے پیچھے نہیں ہونے والا ہے۔ لہذا اب تمہیں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلتے ہو یا نہیں، اور سیدھا راستہ یہ نہیں ہے کہ جو بندہ خود سمجھ بیٹھے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اس طرح تو دنیا میں ہر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں ہی سیدھا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر بتایا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹس سے ہمیں جو ہے وہ سمجھا اور سکھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ گمراہی ہے، وہ حقیقت سے دوری ہے، سوائے تخمینے اور ظن کے اور کچھ نہیں ہے، ورنہ اصل سے وہ دور ہے۔ اب کون ہیں جو نیک ہیں؟ الذین ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، جن کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بدلے اچھے جو ہے وہ بدلہ دیں گے، وہ کون ہیں؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ یجتنبون اجتناب کرتے ہیں، کبائر الاثم بڑے بڑے گناہوں سے، یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور ہر قسم کی فحش گوئی اور فحش عملی سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں، الا اللمم سوائے صغیرہ گناہوں کے۔ اللمم عربی زبان میں الالمام اور لمم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے قریب جانا اور اس میں داخل نہ ہونا، یا کسی مقام پر تھوڑا سا ٹھہرنا اور پھر نکل جانا، اس کے لیے لفظ لمم استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں پر مفسرین نے اس سے مراد جو ہے وہ گناہ لیے ہیں، لیکن ان گناہوں سے مراد وہ صغیرہ گناہ ہیں جن کا انسان سے صدور بحیثیت بشریت ہو جاتا ہے، یعنی بشر ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے اندر جو ہے خامیاں اور خوبیاں رکھی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو صرف خوبیوں کا ہی مالک ہو یا صرف خامیوں کا ہی مالک، ہر کسی کے اندر خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ لوگ جو کہیں گناہ کے قریب پھٹکتے ہیں تو فوراً اللہ کا عذاب یاد کر کے، اللہ کی گرفت یاد کر کے توبہ کر لیتے ہیں اور اس سے نکل جاتے ہیں، تو گویا کہ وہ علم میں آ گئے۔ یا یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ سے پہلے جو اس کے مبادیات ہوتے ہیں ان کا کہیں ان سے ارتکاب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے خوف سے وہ گناہ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بعد میں جو کبیرہ، یہ یہیں سے استدلال کیا ہے مفسرین فقہا نے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں اور ایک کو صغیرہ کہتے ہیں، اور بالاتفاق تقریباً سارے فقہا نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ یہی ہے، کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ ذوالجلال والاکرام میں دنیا میں یا آخرت میں کسی سزا کا جو ہے وہ حکم صادر فرمایا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کا کرنے والے کے اوپر لعنت کا حکم جو ہے وہ دیا ہو، یا اس سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی اس نافرمانی کی بنیاد پر وہ سزا، لعنت، یا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے غضب کا جو ہے وہ اعلان ہوا ہو، تو ایسے سارے گناہ جو ہیں وہ کبیرہ کہلائیں گے اور توبہ کے بغیر یہ معاف نہیں ہوتے۔ اور اس کے علاوہ ان گناہوں کے قریب کرنے والے، واقعی واضح بات نہیں، یکدم تو انسان بہت بڑا گناہ نہیں کر لیتا، تو پہلے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی گناہ ہی ہیں، لیکن وہ ایسے ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام مختلف چیزوں کے ذریعے ان کو معاف کرتا رہتا ہے، اور یہ انسان قطعاً نہ سمجھے کہ وہ گناہ نہیں ہے یا وہ معاف ہو ہی جائیں گے، نہیں، وہ بلکہ معروف وہ کہاوت ہے عربوں کی کہ ان الجبال من الحصا، لوگوں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی گناہوں سے بچتے رہا کرو، یہ پہاڑ چھوٹے چھوٹے ریزوں سے اٹھ کر بنتے ہیں، تو لہٰذا یہ نہ ہو کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی انسان کو جو ہے وہ لے ڈوبیں۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کا انداز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، اپنے آپ کو دور کر لے، فواحش، اس کے اندر ہر قسم کی جو ہے بےہودگی آ جاتی ہے، خواہ وہ عملی ہو یا زبانی ہو یا ذہنی ہو، تو ہر قسم کی بےہودگی سے انسان جو ہے وہ بچ جائے، تو ہاں الا اللمم، اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں بحیثیت بشریت انسان سے ہو جائیں تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو وہ لوگ جو ان سے بچنے والے ہیں، ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب جو ہے وہ وسیع المغفرت ہے، تو اس کی مغفرت بڑی وسیع ہے، اس کی مغفرت کا یہ عالم ہے کہ وہ اس چھوٹی موٹی چیزوں سے نظر انداز کر دیتا ہے، ورنہ ہے یہ بھی جرم، یہ چھوٹے جو گناہ ہیں یہ بھی گناہ، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی مغفرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو جتنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی مغفرت بڑی ہے، اس کی وجہ سے اللہ ان سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے پکڑ لے۔ اللہ کسی کے چھوٹے کے اوپر جو ہے اگر اس نے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ نے یہ پوچھ لیا کیوں کیا تھا، تو وہ پھنس گیا،
یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بندے کو سارے اختیار تو دے رکھے ہیں نا، جو چاہے کرے۔ اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کیوں کیا تھا، تو پھر اب اس کیوں کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تیرے پاس ہر چیز اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اور اس اللہ کی نافرمانی تو نے کی کیوں؟ تو بس پھر انسان پھنس گیا۔ اور اگر اللہ ذوالجلال والاکرام معاف کرنے پر آئے، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ شرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس کو چاہے جو ہے وہ پکڑ لے۔ تو لیکن اس کی مغفرت بڑی وسیع ہے، اس کی مغفرت سے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ اپنی رحمت کرتا ہے اور سب کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ هو اعلم بکم، وہ جانتا ہے تمہیں، هو اعلم، وہ بہت زیادہ جانتا ہے، بکم تم کو، اذ انشأکم من الارض، اس وقت سے جب تمہیں زمین سے پیدا کیا، جب تمہاری مٹی زمین سے اٹھائی اللہ نے اور تمہیں جو ہے تمہاری تخلیق کا ابتدا ہوئی، اس وقت سے وہ تمہیں جانتا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور اس وقت بھی جانتا ہے جب تم جنین تھے۔ جنین، اجنہ، اجنہ جنین کی جمع ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ اندھیروں میں ہوتا ہے اور اوجل ہوتا ہے آنکھوں سے، تو اس لیے اس کے لیے جنین کا لفظ، اور اسی سے جن ہے لفظ، ہم کہتے ہیں جن ہے، یعنی میں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اوجل ہوتا ہے، تو اسی سے جنین۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے، اس وقت سے وہ تمہیں جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا کوتاہیاں ہیں، اور کیا کیا تم کرو گے۔ وہ تمہاری یہ ساری ہسٹری سے، ابتدا سے تمہیں جو ہے وہ جانتا ہے، اور اس کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بڑے تزکیے والے نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے نیک ہو گئے، اور اگر نیکی کی تمہیں کوئی توفیق مل گئی ہے تو یہ اس اللہ کا کرم ہے، اس اللہ ذوالجلال والاکرام کی مہربانی ہے۔ اور یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے کرم اور مہربانی پر تو اس کا شکریہ بجا لانا چاہیے، جائے کہ اس کے سامنے انسان اکڑتا پھرے میں نے فلاں نیکی کر لی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب بھی کوئی خیر اور نیکی کا کام کرتے تو پھر اللہ سے دعا کرتے، اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو قبول کر لے۔ تو انسان اگر نیکی کا کوئی کام کر لے تو جائے اس پر اترائے، اس پر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں مانگنی چاہیے اور مزید استغفار کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے نہیں کہ ہر نماز کے بعد ہم جو اسلام پھیرتے ہیں کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، کیوں؟ یعنی عبادت تو اللہ کی اس کے اندر بھی پھر کوتاہیاں رہ سکتی ہیں، تو استغفار رب سے۔ اور نیکی کے کاموں میں جب بھی کوئی انسان خیر کا کام کرے، اس کے بعد مزید اللہ ذوالجلال والاکرام سے نیکیوں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے کہ اللہ نیکیوں کی توفیق دے، اور جو کر لی ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے۔ یہ انسان مانگتا رہے، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرتے پھرو۔ اصل میں یہ ساری چیزیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس زاویے سے بیان فرمائی ہیں، اور یہ قیامت تک انسانوں کے لیے ہیں کہ اہل مکہ خاص طور پر قریش، وہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا مجاور ہونے کی وجہ سے، یہ اللہ کے گھر کے جو ہے وہ لوگوں، آنے والے لوگوں کی خدمت گزاری کی وجہ سے بڑے نیک پاک سمجھتے تھے کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور اللہ کے قریبی ہیں، اور ہمیں تو اللہ کچھ نہیں کہے گا، اور ہمارے پاس تو اس کی بیٹیاں موجود ہیں، ان کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور ان کے سامنے جو ہے وہ نیازیں دیتے ہیں، نظریں دیتے ہیں، اور یہ سفارش کریں گی تو اللہ نے وہ سارا عقیدہ زائل کر دیا ہے۔ نہ تمہاری یہ نیکیاں کسی کام کی ہیں، اور نہ یہ تمہارے وہم و گمان سے بنائی ہوئی اللہ کی بیٹیاں کچھ کام آئیں گی۔ اللہ کے تو حقیقی فرشتے بھی اسے ڈرتے ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ سفارش نہیں کرتے۔ تو اور اگر سفارش بھی کل قیامت کے دن بھی یہی عالم ہوگا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے سفارش تو کی جائے گی، لیکن کون کرے گا اور کس کے لیے کرے گا، یہ اس کی اجازت سے مشروط ہے۔ کل قیامت کے دن بھی حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے، اور ان لوگوں کے لیے ہوگی جن سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ کم از کم سفارش تو اس کے لیے ہو سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سب سے بڑی سفارش ہوگی، لیکن وہ بھی ان کے لیے ہوگی جن پر اللہ راضی ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کو حصول کے لیے انسان نیکیاں کرے، لیکن ان نیکیوں کے اندر اپنے آپ کو اتراتا نہ پھر کہ میں بڑا نیک ہوں، بلکہ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ نہ سمجھو۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے اور کون اس سے ڈرتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور یہ کب کیا پتہ انسان کو، جب انسان کی موت آنی ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ آج تو وہ نیکی کر رہا ہے، کل اس کا کیا اثر ہوگا، مرتے دم اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے گا۔ تو یہ انسان کے مرتے دم تک یہ جو حالات ہیں وہ حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جنت ایک بالشت کی جگہ پر رہ جاتی ہے، پھر کوئی ایسا الٹا کام کرتا ہے کہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔
اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ برائی کرتے 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 جہنم کی ایک بالشت قریب ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی نیکی کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی جنت کے مستحق ٹھہر جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو ہمہ وقت اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جو بڑی بڑی نیکیاں سمجھ کے کر کے اور پھر اس پر اتراتے پھرنا کہ حاجی صاحب یہ ہمارے ہاں آج کل بڑا عجیب چلن چلا ہوا ہے، میں 5ویں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں نے 10 عمرے کر لی ہیں، میرا تو آج کل 7واں حج ہے، میں بس ہر سال حج کے لیے جاتا ہوں، میرا تو ہر رمضان جو ہے وہ مسجد نبوی میں گزرتا ہے۔ یہ نیکیاں ضرور ہیں لیکن یہ تشہیر کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے وہ اللہ جانتا ہے کون زیادہ متقی ہے، اور عین ممکن ہے کہ کوئی دور دراز صحرا میں بیٹھا جو اس کی تڑپ دل میں ہو وہ آپ سے زیادہ اجر لے جائے۔ لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے اپنے آپ کو وہی حقیر اور ادنا سمجھو جو تم ہو حقیقت میں۔ کیا عالم تھا جب تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اور تم جو ہے وہ مٹی تھے، اور پھر جو ہے وہ تمہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے 2 دفعہ پیشاب کے رستے سے گزار کر تمہیں جو ہے وہ اور خون میں لتھڑے پتھڑے تم جو ہے وہ جنین کی شکل میں ماں کے پیٹ سے باہر آئے، تو ایسی انتہائی عاجز اور کمزور مخلوق ہونے کے بعد تم اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھنے لگ جاؤ، یہ تمہیں زیب ہی نہیں دیتا۔ لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ جل جلالہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو متقی کہلاؤ گے، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ کون زیادہ ڈرنے والا ہے اور کون صرف دکھاوے کا جو ہے وہ ملا اور مولوی بنا بیٹھا ہے اور بڑے اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں حقیقی مومن بنا دے، اللہ ہمیں حقیقی طور پر اللہ ذوالجلال والاکرام سے ڈرنے والا بنا دے، اللہ ہماری خلوتوں کو جو ہے وہ درست کر دے۔ اللہ جیسے ہماری جلوتیں ہم دکھانے کے لیے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ میرا چہرہ اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا چال ڈھال اچھی ہو، میرا رہن سہن اچھا ہو، اللہ ہمارا اندر بھی ایسے ہی صاف کر دے۔ اللہ ہم جب تیرے سامنے دکھانے کے لیے آئیں تو ہمارا اندر بھی ایسے ہی ہو جیسے ہم باہر سے لوگوں کو دکھاتے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہو۔ اللہ ہمیں اپنے تیری رحمتوں کی امید ہے، اپنی رحمت کے ساتھ، تیری رحمت بڑی مغفرت، تیری مغفرت اور رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ ہم کمزور ضرور ہیں لیکن بندے تیرے ہیں، اللہ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تیرے ہیں، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ جو ہمارے اعزا قارب اس دنیا سے چلے گئے اپنے فضل سے ان کو بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ جو موجود ہیں ان کو اپنا حقیقی بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ تیرے بندے جہاں کہیں بھی دنیا میں پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ تیرے بندے جہاں کہیں بھی دنیا میں ذلت کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہیں، اللہ تو رفتیں دینے والا ہے، تو رفیع الدرجات ہے، اللہ ان کے لیے آسانی کے معاملات فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرے بندے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، تیری رحمتوں کی امید ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جب تیرے حضور حاضر ہوں تو اللہ ہماری کوتاہیوں کو تو اپنی رحمت کے ساتھ بخش دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔